नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़्न सहलन इल्ला शिअता। सूरह कमर, कमर कहते हैं चांद को। ये सूरत मक्की है। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान बहुत मेहरबान है। कयामत करीब आ लगी है और चांद फट गया। चांद फट गया, यहाँ पर कयामत की निशानियों में से एक निशानी चांद के दो टुकड़े होने का वो मौजज़ा है जो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जाहिर किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों वो मौजज़ा दिखाया था कि एक चांदनी रात थी और मक्का के काफिरों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमें मौजज़ा दिखाओ, कोई मौजज़ा दिखाओ, उसका ये मुतालबा कर रहे थे। इस पर अल्लाह ताला ने खुला हुआ मौजज़ा उन्हें दिखाया कि चांद के दो टुकड़े कर दिए, जिसमें से एक टुकड़ा पहाड़ के एक तरफ और दूसरा टुकड़ा पहाड़ के दूसरी तरफ चला गया और पहाड़ जो था वो उन लोगों को बीच में नजर आने लगा चांद के। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया कि लो देख लो, यानी गवाह रहो। जब सारे लोगों ने जो वहां मौजूद थे ये हैरत अंगेज नजारा देखा कि चांद के दोनों टुकड़े हो गए हैं और फिर वो दोबारा आपस में जुड़ भी गए, तो जो काफिर लोग उस वक्त मौजूद थे उन्होंने फिर भी उसका इनकार कर दिया और कहा कि ये तो जादू है। फिर किसी शख्स ने कहा कि जादू तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ऊपर ही कर सकते हैं, बाकियों के ऊपर नहीं कर सकते। ऐसा करते हैं जो काफिला बाहर से आ रहा है उनसे पूछ लेते हैं कि क्या उन्होंने भी चांद के दो टुकड़े देखे। जब वो आ गया काफिला और जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने भी चांद को दो टुकड़े होते हुए देखा, तो उन्होंने कहा हाँ देखा है। तो उसके बाद भी उन्होंने इनकार कर दिया, सिर्फ अपनी जिद और घमंड की वजह से। कयामत करीब आ लगी है और चांद फट गया और उन लोगों का हाल ये है कि अगर वो कोई निशानी देखते हैं तो वो मुंह मोड़ लेते हैं और कहते हैं ये तो एक चलता हुआ जादू है। उन्होंने हक को झुटलाया और अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल निकले और हर काम को आखिर किसी ठिकाने पर टिक कर रहना है। यानी हर काम जो भी शुरू हो गया है उसका एक एंड है, उसका एक ठिकाना है जहां तक जाकर वो खत्म हो जाएगा। हर चीज का एंड है, जो शुरू हुई है उसका एंड भी है। और उन लोगों को पिछली कौमों के वाकयात की इतनी खबरें पहुंच चुकी हैं कि जिनमें तंबीह का बड़ा सामान था, यानी इतनी सारी खबरें अल्लाह ताला ने पहुंचा दी। तमाम लोगों के इतने सारे लोगों के वाकयात अल्लाह ताला ने सुना दिए। अगर इन लोगों को समझना ही होता तो उन वाकयात से ही वो लोग समझ जाते। लिहाजा दिल में उतर जाने वाली दानाई की बातें थी वो सब, यानी वो सब हिकमत वाली बातें थी जो कि उन लोगों के दिल में उतर जाने वाली बातें थी। फिर भी ये तंबीहात उन पर कुछ कारगर नहीं हुई, यानी जो अल्लाह ताला ने उनको डराया, अलर्ट किया, उससे वो फिर भी नहीं माने। लिहाजा ए पैगंबर तुम भी उनकी परवाह मत करो। जिस दिन पुकारने वाला एक नागवार चीज की तरफ बुलाएगा, यानी जो कयामत है वो बहुत नागवार होगी, उस दिन ये अपनी आंखें झुकाए कब्रों से इस तरह निकल खड़े होंगे जैसे हर तरफ फैली हुई टिड्डियां। तो ये वाला अल्लाह ताला ये एग्जाम्पल भी इसलिए देते हैं ताकि आप लोग इमेजिन करें कि टिड्डियों का क्या लगता है जब टिड्डियां आती हैं और उसका पूरी की पूरी जब अजाब एक तरह से टिड्डियों का आता है तो किस तरह टिड्डियां झुंड के झुंड में आती हैं। इसी तरह लोग कब्रों से निकलकर झुंड में आएंगे, दौड़े जा रहे होंगे उसी पुकारने वाले की तरफ। यही काफिर जो कयामत का इनकार करते थे कहेंगे ये तो बहुत ही घुटन का दिन है। उनसे पहले नूह की कौम ने भी झुटलाने का रवैया अपनाया। उन्होंने हमारे बंदे को झुटलाया और कहा कि ये तो दीवाने हैं और उनको धमकियां भी दी गईं। इस पर उन्होंने अपने परवरदिगार को पुकारा कि मैं बेबस हो चुका हूं, अब आप ही बदला लीजिए। यानी नूह अलैहिस्सलाम 950 साल उनको उम्र मिली थी और बहुत सालों तक वो समझाते रहे, लेकिन जब उनकी कौम नहीं मानी तब उन्होंने उनको बद्दुआ दी कि मैं बेबस हो चुका हूं, अल्लाह ताला अब आप ही बदला लें। चुनाचे हमने टूट कर बरसने वाले पानी से आसमान के दरवाजे खोल दिए और जमीन को फाड़ कर चश्मों में तब्दील कर दिया, यानी जमीन भी फूट पड़ी और उससे भी पानी निकल पड़ा। और इस तरह दोनों किस्म का सारा पानी उस काम के लिए मिल गया जो मुकद्दर हो चुका था, यानी जो काम अल्लाह ताला ने तय कर दिया था
وہ سارا کا سارا پانی اس کام کے لیے مل گیا، کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے آگے فرما بردار ہے، تو اللہ تعالیٰ جس کو حکم دیتے ہیں اس کو آنا ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کیا، یعنی تختوں سے اور میخوں والی کشتی وہ بنائی گئی تھی جو ہماری نگرانی میں رواں دواں تھی، یعنی چل رہی تھی، تاکہ اس پیغمبر کا بدلہ لیا جائے جس کی ناقدری کی گئی تھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس کو عبرت کی ایک نشانی بنا دیا، یعنی آج بھی وہ کشتی موجود ہے، جس کو اس کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرنی ہے وہ آج بھی اس کو دیکھ کر نصیحت حاصل کر سکتا ہے، وہ بھی عبرت کی ایک نشانی ہے۔ تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اب سوچو کہ میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی تھیں، یعنی اب یہاں پر بار بار ان الفاظ کی اس آیت کی تکرار ہوگی تاکہ لوگ سوچیں، اللہ تعالیٰ جس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس بات کو سوچیں، سمجھیں اور اس کو معمولی بات نہ سمجھیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا، اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ قرآن تو بہت آسان ہے، کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آئے؟ تو جو ہم قرآن کو مشکل سمجھتے ہیں وہ ہماری بے وقوفی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جھٹلا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا قرآن آسان ہے تو وہ آسان ہے اور بہت آسان ہے قرآن، اس کو سمجھنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اور اگر اتنا آسان قرآن بھی ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا، سمجھنے کے باوجود ہماری سمجھ میں وہ نہیں آ رہا، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنی چاہیے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری گناہوں کی وجہ سے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ قرآن میں گزر چکا ہے جن لوگوں کے دل ٹیڑھے ہیں اور وہ گناہ کرتے ہیں ان کو بھی یہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اللہ ان کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ عاد کی قوم نے بھی جھٹلانے کا رویہ کیا، پھر دیکھ لو میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی تھیں، ہم نے ایک مسلسل نحوست کے دن میں یعنی منحوس دن میں ان پر تیز آندھی والی ہوا چھوڑ دی جو لوگوں کو اس طرح اکاڑ پھینک رہی تھی جیسے وہ کھجور کے اکھڑے ہوئے درخت کے تنے ہوں۔ یعنی آندھی آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ جب آندھی ان پر، ایک تو جب تھوڑی دیر کے لیے آندھی آتی ہے تو وہ سب کچھ تباہ کر دیتی ہے، کل بھی آندھی آئی تھی یہاں پر، اس نے بھی بہت نقصان کیا، اس آندھی نے بھی، تو وہ تو مسلسل 7 دن اور 8 راتیں آندھی چل رہی تھی تو اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ تباہ کر دیا، تہس نہس کر دیا، لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پھینکا اور وہیں وہ سب ہلاک بھی ہو گئے۔ تو وہ ایسے ہو گئے جیسے اکھڑے ہوئے درخت کے تنے ہوں، پیڑ کے تنے ہوں۔ اب سوچو کہ میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی تھیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا، اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ یعنی یہ قرآن اتنا آسان ہے، کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ سمود کی قوم نے بھی جھٹلانے کا رویہ کیا، چنانچہ کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے میں ایک تنہا آدمی کے پیچھے چل پڑے، یعنی اپنے میں سے ایک تنہا جو اکیلا آدمی ہے صرف اسی کے پیچھے چل پڑے، ایسا کریں گے تو یقیناً ہم بڑی گمراہی میں اور دیوانگی میں جا پڑیں گے۔ بھلا کیا ہم سارے لوگوں کے درمیان یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر نصیحت نازل کی گئی تھی؟ نہیں، بلکہ دراصل یہ تو ایک پرلے درجے کا جھوٹا شیخی باز شخص ہے۔ نعوذ باللہ، وہ اپنے پیغمبر کو کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو بس ایک یہی شخص ملا تھا ہم میں سے جس پر نصیحتیں نازل کرنی تھی، تو انہوں نے جھٹلا دیا اور کہا یہ تو جھوٹا ہے۔ ہم نے پیغمبر یعنی صالح علیہ السلام سے کہا کہ کل ہی انہیں پتہ چل جائے گا کہ پلرے درجے کا جھوٹا شیخی باز کون تھا، ہم ان کے پاس ان کی آزمائش کے طور پر ایک اونٹنی بھیج رہے ہیں، اس لیے تم انہیں دیکھتے رہو اور صبر سے کام لو، اور ان کو بتا دو کہ کنویں کا پانی ان کے درمیان بانٹ دیا گیا، ہر پانی کا حقدار اپنی باری میں ہی حاضر ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ان کی باریاں بانٹی گئیں کہ جب جس کی باری آئے گی اس وقت ہی وہ حاضر ہوگا۔ پھر انہوں نے اپنے آدمی کو بلایا، چنانچہ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ ایک آدمی تھا ان میں، تو اس نے، جس کا ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے، جس کا نام روایتوں میں کیدار آتا ہے، اس نے آ کر اونٹنی کے کھوچے کاٹ ڈالے اور سب نے اس کا ساتھ دیا، اس بات کو برا نہیں مانا۔ اب سوچو کہ میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی تھیں، ہم نے ان پر بس ایک ہی چنگاڑ بھیجی جس سے وہ ایسے ہو کر رہ گئے جیسے کانٹوں کی روندی ہوئی باڑ ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا، اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ لوط کی قوم نے بھی تنبیہ کرنے والوں کو جھٹلا دیا، یعنی جو ان کو ڈرانے آئے تھے انہوں نے بھی جھٹلا دیا۔ ہم نے ان پر پتھروں کا مینہ برسایا سوائے لوط کے گھر والوں کے جنہیں ہم نے سحری کے وقت بچا لیا تھا،
یہ ہماری طرف سے ایک نعمت تھی، جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں ان کو ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ اور لوط نے ان لوگوں کو ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، لیکن وہ ساری تنبیہات میں میخ نکالنے لگے، یعنی جب بھی نبی ان کو کچھ بات کرتے تھے اور ان سے کچھ کہتے تھے تو وہ میخ نکالنا شروع کر دیتے تھے، یعنی وہ ان کی بات ہی نہیں مانتے تھے۔ اور انہوں نے لوط کو ان کے مہمانوں کے بارے میں پھسلانے کی کوشش کی، جس پر ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا کہ چکھو میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ اور صبح سویرے ان پر ایسا عذاب کا حملہ ہوا جو جم کر رہ گیا کہ چکھو میرا عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا۔ کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ یعنی کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے گا؟ اور فرعون کے خاندانوں کے پاس بھی تنبیہات آئی تھی، یعنی ان کو بھی ڈرایا گیا تھا۔ انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلا دیا، اس لیے ہم نے ان کو ایسی پکڑ میں لے لیا جیسے ایک زبردست قدرت والے کی پکڑ ہوتی ہے۔ کیا تمہارے یہ کافر لوگ ان سے اچھے ہیں، یا تمہارے لیے خدا کی کتابوں میں کوئی بے گناہی کا پروانہ لکھا ہوا ہے؟ یعنی کیا اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم بے گناہ ہو، یا تمہاری بے گناہی کی کوئی بات لکھی ہوئی ہے؟ یا ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایسی جمعیت ہیں، یعنی ایسی جماعت ہیں، گروپ ہیں جو اپنا بچاؤ اپنے آپ ہی کر لیں گی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کی جماعت کو عنقریب شکست ہو جائے گی، یعنی وہ ہار جائیں گے اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ یہی نہیں بلکہ ان کے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور قیامت اور زیادہ مضبوط اور کہیں زیادہ کڑوی ہوگی۔ یعنی جب قیامت آئے گی تو وہ صرف متقیوں کے لیے وہ سکون والی ہوگی، باقی لوگوں کے لیے وہ بہت زیادہ کڑوی ہوگی اور لوگوں کو بے چین کر دے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مجرم لوگ بڑی گمراہی اور بے عقلی میں پڑے ہوئے ہیں۔ جس دن ان کو منہ کے بل آگ میں گھسیٹا جائے گا، اس دن انہیں ہوش آئے گا اور ان سے کہا جائے گا چکھو دوزخ کے عذاب کا مزہ۔ ہم نے ہر چیز کو ناپ تول کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور ہمارا حکم بس ایک ہی مرتبہ آنکھ جھپکنے کی طرح پورا ہو جاتا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کو حکم دیتے ہیں تو پلک جھپکنے کے برابر ہی بھی اتنا بھی ٹائم نہیں لگتا کہ ایک آنکھ بھی جھپکائی جائے، وہ حکم پورا ہو جاتا ہے۔ یعنی جب قیامت آئے گی تو اتنی اچانک آ جائے گی کہ لوگوں کو پلک جھپکنے کا بھی ٹائم نہیں ملے گا۔ اور تمہارے ہم مشرک لوگوں کو ہم سے پہلے ہی ہم ہلاک کر چکے ہیں، یعنی بہت سارے ایسے مشرک لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر چکے ہیں۔ اب بتاؤ کہ کون نصیحت حاصل کرے گا؟ اور جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ سب اعمال ناموں میں درج ہیں، یعنی سب اللہ تعالیٰ نے لکھے ہوئے ہیں، ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ البتہ جن لوگوں نے تقویٰ کیا وہ باغات اور نہروں میں ہوں گے، اور ایک سچی عزت والی نشست میں، یعنی تختوں میں، اس بادشاہ کے پاس جس کے قبضے میں سارا اقتدار ہے، یعنی جس کے قبضے میں ساری ملکیت ہے۔ الحمدللہ سورۃ القمر بھی پوری ہوئی۔ سورہ رحمان۔ رحمان اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور مشرکین مکہ نے یہ مطالبہ کیا تھا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دکھاتے تھے، کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں دکھاتے تھے، تو وہ مانتے نہیں تھے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف جب وہ دعوت دیتے تھے تو مشرکین مکہ مانتے نہیں تھے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو معجزہ دکھاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہاں یہ رب ہے یا تمہارا رب ہے۔ یا پھر کبھی کبھی کہتے تھے کہ اچھا یہ دکھاؤ تمہارے رب نے کیا بنایا، تمہارے رب نے کیا پیدا کیا۔ اس طرح کی باتیں وقت وقت پر وہ کرتے رہتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں وہ ساری چیزیں ان کو دلیل کے ساتھ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ یہ سورت مدنی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے، وہ رحمان ہی ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ کیونکہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو یعنی جب مسلمان رحمان اور رحیم کہہ کے پکارتے تھے تب بھی وہ مذاق بناتے تھے کہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور دوسری طرف اتنے سارے نام لے کر پکارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہی کہا کہ وہ رحمان ہی ہے، وہ رحیم بھی ہے، اور پھر سارے نام پھر جیسا کہ پیچھے بھی گزر چکا ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اچھے اچھے نام، کسی سے بھی پکارو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے رحمان کا لفظ استعمال کیا ہے کہ رحمان بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس میں بہت رحمت ہے، اور بہت رحمت پر رحمت ہوتی ہے۔ اور رحمان ہی ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بات واضح کرنا سکھایا، یعنی بیان کرنا سکھایا۔ لوگ اپنی بات دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں، آسانی سے ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا کہ تم کس طرح اپنی بات دوسروں تک پہنچاؤ۔
سورج اور چاند ایک حساب میں جکڑے ہوئے ہیں اور بیلے اور درخت سب اسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور یہ سب اللہ کے معجزے ہیں، اور آسمان کو اسی نے بلند کیا اور اسی نے ترازو قائم کی، یعنی دنیا کا ترازو بھی کہ انسان اچھی طرح ناپ تول کر سکیں اور ظلم نہ کریں، اور پھر آخرت میں بھی ایک ترازو ہوگا، اور آسمان کو اسی نے بلند کیا اور اسی نے ترازو قائم کی کہ تم تولنے میں ظلم نہ کرو اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کمی نہ کرو، اور زمین کو اس نے ساری مخلوقات کے لیے بنایا، اس نے اسی میں میوے اور کھجور کے غابوں والے درخت بھی ہیں اور بھوسے والا گلہ اور خوشبودار پھول بھی۔ اے انسانوں اور جنات، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ جب یہ کلمات آتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اپنے من میں بولیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ تو آپ من میں یہ بولیں جب بھی یہ کلمات آئیں کہ ہم اپنے رب کی کسی بھی نعمتوں کو نہیں جھٹلاتے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت تلاوت کر رہے تھے تو آپ نے سب سے کہا کہ تم سے تو جنات ہی اچھے ہیں، کہ جب میں ان کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت کرتا ہوں تو وہ ہر اس الفاظ پہ جب بھی آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی کسی بھی نعمتوں کو نہیں جھٹلاتے۔ اور جنات کو اس نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا پروردگار وہی ہے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو سمندر کو اس طرح چلایا کہ وہ دونوں آپس میں مل جل جاتے ہیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک آڑ ہوتی ہے کہ وہ دونوں اپنی حد سے بڑھتے نہیں، یعنی وہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں لیکن ان میں ایک آڑ ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، وہ دونوں ملتے نہیں ہیں۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں سمندر سے موتی اور مونگا نکلتا ہے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کے قبضے میں ہیں وہ جہاز جو پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس زمین میں جو کوئی ہے وہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی، فضل اور کرم والی ذات باقی رہے گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ زمین اور آسمان میں جو بھی ہے اسی سے مانگتے ہیں، یعنی ہر کوئی، تمام مخلوق، چاہے وہ انسان ہو، جنات ہوں یا وہ پرندے ہوں، جانور ہوں، ہر کوئی اسی سے مانگتا ہے۔ وہ ہر روز کسی ایک نئی شان میں ہوتا ہے، یعنی ہر روز اللہ تعالیٰ کی ایک نئی شان ہوتی ہے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے دو بھاری مخلوقوں، یعنی انسان اور جن کی بات ہو رہی ہے، اے دو بھاری مخلوقوں، ہم جلد ہی تمہارے حساب کے لیے فارغ ہونے والے ہیں۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں لگ رہا ہے میں بزی ہوں، ابھی رک جاؤ، میں ابھی فارغ ہونے والا ہوں، قیامت آنے والی ہے اور میں ہر کام سے فارغ ہو کر تمہارا حساب لوں گا۔ ہم عنقریب تمہارے حساب کے لیے فارغ ہونے والے ہیں۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے انسانوں اور جنات کے گروہ، اگر تم میں سے کسی کو بھی یہ بلبوتا ہے، یعنی یہ طاقت ہے کہ آسمان اور زمین کی حدود سے پار نکل سکیں تو پار نکل جاؤ، یعنی آسمان اور زمین کی حد سے آگے بڑھ کر دکھاؤ۔ تم زبردست طاقت کے بغیر پار نہیں نکل سکو گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور آج یہ بات ثابت بھی ہو گئی ہے کہ ایک پہلے آسمان تک بھی یا ایک دوسرے پلانٹ تک، قریب کے پلانٹ تک پہنچنے کے لیے بھی اتنی طاقت چاہیے، راکٹ جیسی طاقت چاہیے، اور اس کے آگے تو پہنچنا پاسبل ہی نہیں ہے، اور پھر انسان اپنے آپ تو پار ہی نہیں نکل سکتا آسمان کے۔ تم پر آگ کا شعلہ اور تانبے کے رنگ کا دھواں چھوڑا جائے گا، یعنی قیامت کے نزدیک، پھر تم اپنا بچاؤ نہیں کر سکو گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ غرض وہ وقت آئے گا جب آسمان پھٹ پڑے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ گلاب بن جائے گا۔
یعنی جو الفاظ استعمال ہوا ہے عربی میں وہ پنک کلر کا، کہ پنک کلر کا آسمان ہو جائے گا، اور وہ اتنا عجیب منظر ہوگا کہ لوگ اس کو دیکھ کر گھبرا جائیں گے. وہ گھبراہٹ ہوگی، وہ خوشی، اس کو کلر کو دیکھ کر لوگ خوشی نہیں ہوں گے بلکہ وہ اور حیران ہو جائیں گے اور گھبراہٹ ان کو ہو جائے گی. تو اس وقت قیامت کے نزدیک وہ لال چمڑے کی طرح سرخ گلاب بن جائے گا. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پھر اس دن نہ کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ ہی کسی جن سے پوچھا جائے گا اور نہ ہی کسی انسان سے پوچھا جائے گا. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مجرم لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچان لیا جائے گا، پھر انہیں سر کے بالوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ ہے وہ جہنم جسے یہ مجرم لوگ جھٹلاتے تھے، یہ اسی کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگائیں گے. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور جو شخص دنیا میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا اس کے لیے دو باغ ہوں گے. یعنی جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈرتا تھا، اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتا تھا، اس کے لیے دو باغ ہوں گے. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. دونوں باغ شاخوں سے بھرے ہوں گے. یعنی روایتوں میں آتا ہے سونے کا بھی باغ ہوگا، چاندی کا بھی باغ ہوگا، اور ایک بڑا باغ ہوگا جو مین باغ ہوگا، اور ایک چھوٹا باغ تفریح کے لیے جو اور زیادہ خوبصورت ہوگا. اس باغ کے اندر بھی ایک اور باغ ہوگا. دونوں باغ شاخوں سے بھرے ہوں گے. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. انہی دو باغوں میں دو چشمے بہ رہے ہوں گے. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں میں ہر پھل کے دو دو جوڑے ہوں گے. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وہ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبریز ریشم کے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے. یعنی ریشم کی کوالٹی اچھا ریشم. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. انہی باغوں میں وہ نیچی نگاہ والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے نہ تو کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ ہی کسی جن نے چھوا ہوگا. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وہ ایسی ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان، جو سمندر میں نکلتے ہیں، یاقوت اور مرجان. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا اور کیا ہوگا. یعنی اچھائی جو تم نے دنیا میں کی تھی، اس اچھائی کا بدلہ اچھائی کے علاوہ اور کچھ نہیں مل سکتا. یعنی دنیا میں جو اچھائی کرے گا، اللہ کے حکموں کا پابند ہوگا، آخرت میں بھی اس کو اچھائی ہی ملے گی. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان دو باغوں سے کچھ کم درجے کے دو باغ ہوں گے. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. دونوں سبزے کی کثرت سے سیاہی کی طرف مائل، یعنی ڈارک کلر کے. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. انہی میں دو ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے. ابلتے ہوئے مطلب جن سے پانی نکل رہا ہوگا. اب بتاؤ، یعنی پانی یا کوئی بھی پینے کی چیز، مشروب. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. انہی میں میوے اور کھجورے اور انار ہوں گے. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. انہی میں خوبصورت عورتیں بھی ہوں گی، یعنی خوبصورت بھی اور خوبصیرت بھی عورتیں ہوں گی. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وہ حورے جنہیں خیموں میں حفاظت سے رکھا گیا ہوگا، یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس حفاظت سے رکھا ہوا ہوگا. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. انہیں ان جنتیوں سے پہلے نہ تو کسی انسان نے کبھی چھوا ہوگا اور نہ ہی کسی جن نے. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وہ جنتی سبز رف اور عجیب اور غریب قسم کے خوبصورت فرش پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. یعنی قالین کی طرف اشارہ ہے. انسان اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے اچھے اچھے قالین بھی لے کر آتا ہے، اسی طرح جنت میں بھی اچھے اچھے قالینوں سے ہی جنت ڈیکوریٹ ہوگی. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. بڑا نام ہے تمہارے پروردگار کا، اللہ اکبر، جو عظمت والا بھی ہے اور کرم والا بھی ہے. الحمدللہ، سورۃ الرحمن بھی پوری ہوئی. سورہ واقعہ کہتے ہیں چھا جانے والی کو.
یعنی چھا جانے والی، یا واقعہ، کوئی واقعہ جو پیش آنے والا ہو وہ۔ یہ سورت مکی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا، یعنی کون سا واقعہ؟ قیامت والا واقعہ۔ جب قیامت آئے گی تو اس کے پیش آنے کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ یعنی جب وہ آ جائے گا تو کوئی اس کو نہیں جھٹلا سکتا۔ آج تو اپنی مرضی چلاتے ہیں، اس کو جھٹلاتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تب کا تبھی دیکھا جائے گا، لیکن جب وہ آئے گی تو وہ منظر بڑا ہولناک ہوگا اور وہ پریشان کر دے گا لوگوں کو، تو اس کو کوئی جھٹلا بھی نہیں سکتا کہ یہ کیا ہے۔ وہ ایک تہ و بالا کرنے والی چیز ہوگی، یعنی ایک کے اوپر ایک لوگوں کو تہ کر دے گی اور ہٹا دے گی، اور سب کچھ جو اب ہے وہ نظر نہیں آئے گا، وہ سب بدل جائے گا۔ جب زمین ایک بھوچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی، یعنی ایک زلزلہ آئے گا اور زمین جھنجھوڑ دی جائے گی اور پہاڑوں کو پیس کر چورا چورا کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ بکھرا ہوا غبار بن کر رہ جائے گا، یعنی وہ ڈسٹ بن کر رہ جائیں گے۔ اور لوگوں، تم 3 قسموں میں بٹ جاؤ گے، یعنی تم 3 گروپس میں بٹ جاؤ گے۔ چنانچہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں، کیا کہنا ان دائیں ہاتھ والوں کا، یعنی سیدھے ہاتھ والوں کا، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں کیا بتائیں وہ بائیں ہاتھ والے کیا ہیں۔ اور جو سبقت لے جانے والے ہیں، یعنی جو دنیا میں بھی نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے، سبقت لے جاتے تھے، وہ تو ہیں ہی سبقت لے جانے والے، یعنی وہ تو سب سے زیادہ الگ ہوں گے اور ان کو بہت زیادہ نعمتیں ملیں گی۔ یعنی جیسے صحابہ کرام ہو گئے، نبی، انبیاء کرام، شہداء، یہ سب سبقت لے جانے والے ہیں۔ اور بعد کے لوگوں میں بھی کچھ ایسے ہوں گے جو بعد میں تھوڑے ہوں گے جو سبقت لے جانے والے ہوں گے، لیکن بعد میں بھی ہوں گے۔ وہی ہیں جو اللہ کے خاص مقرب بندے ہیں، یعنی خاص اللہ تعالیٰ کے قریب والے بندے ہیں۔ وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، شروع کے لوگوں میں سے بہت سے اور بعد کے لوگوں میں سے بہت تھوڑے، یعنی شروع میں زیادہ تھے وہ لوگ، اب بہت کم ہیں۔ سونے کے تاروں سے بنی ہوئی اونچی نشستیں، یعنی جس سے نشستیں یا تخت ان کے بستر بنائے گئے ہیں وہ سونے کے تاروں سے بنائے گئے ہیں۔ ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے ہوئے سدا رہنے والے لڑکے ان کے سامنے گردش میں لگے ہوں گے، یعنی ان کے سامنے چکر لگا رہے ہوں گے، ایسی شراب کے پیالے، جگ اور جام لے کر جس سے نہ تو ان کے سر میں درد ہوگا نہ ان کے ہوش اڑیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شراب نہیں ہوگی، بس پینے کی بہت اچھی مشروب، پینے کی بہت اچھی چیز ہوگی جس کو بتایا نہیں جا سکتا دنیا میں کہ وہ کیسی ہوگی۔ اور وہ پھل لے کر جو وہ پسند کریں گے، اور پرندوں کا وہ گوشت لے کر جس کو ان کا دل چاہے گا۔ پرندوں کا جو گوشت ہوتا ہے وہ سب سے عمدہ کوالٹی والا مانا جاتا ہے اور سب سے اچھا اور لذیذ مانا جاتا ہے، اس لیے وہاں پر پرندوں کا گوشت اور بہت الگ طریقے کے پرندوں کا گوشت ہوگا۔ اور وہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، ایسی جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی، یہ سب بدلہ ہوگا ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور اس جنت میں نہ تو کوئی بےہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات، یعنی جو دنیا میں بےہودہ بات نہیں کرتا تھا اور گناہ کی بات نہیں کرتا تھا، وہ جنت میں بھی جا کر بےہودہ اور گناہ کی بات نہیں کرے گا، کیونکہ وہ باتیں اسے اچھی نہیں لگتی، اور جنت میں تو صرف اچھا ہی اچھا ہوگا۔ ہاں، جو بات ہوگی سلامتی ہی سلامتی کی ہوگی۔ اور جو دائیں ہاتھ والے ہیں، کیا کہنا ان دائیں ہاتھ والوں کا، وہ عیش کریں گے کانٹوں سے پاک بیریوں میں، اور اوپر تلے لدے ہوئے کیلے کے درختوں میں، اور دور تک پھیلے ہوئے سایوں میں، اور بہتے ہوئے پانی میں، اور ڈھیر سارے پھلوں میں جو نہ تو کبھی ختم ہوں گے نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی، اور اونچے رکھے ہوئے فرشوں میں۔ یقین جانو ہم نے ان عورتوں کو نئی اٹھان دی ہے، یعنی چنانچہ انہیں کنواریاں بنا دیا، یعنی جو عورتیں جنت میں جائیں گی ان کی ایک نئی اٹھان ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو کنواری کر دیں گے پھر سے، اور ایک الگ اٹھان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائیں گے۔ شوہروں کے لیے محبت سے بھری ہوئی، عمر میں برابر، یعنی جو میاں اور بیوی جنت میں دونوں جائیں گے، یعنی جن کے عمل ایسے ہوں گے کہ وہ دونوں ہی جنت میں چلے جائیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی شوہر اور بیوی بنا دیں گے اور ساتھ میں ان کو رکھیں گے، اور وہ ایک دوسرے سے اتنی محبت کریں گے کہ ان کو دوسروں کی خواہش نہیں ہوگی، اور ایک جیسی عمر ہوگی، یعنی بالکل برابر کی عمر ہوگی سب جنتیوں کی، کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہوگا۔ سب کچھ دائیں ہاتھ والوں کے لیے، جن میں سے بہت سے شروع کے لوگ میں سے ہوں گے اور بہت سے بعد والوں میں ہوں گے، یعنی سبقت جو لے جانے والے ہیں وہ الگ ہیں
اور جو دائیں ہاتھ والے ہیں وہ الگ ہیں. جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ پھر جنت الفردوس میں ہوں گے، یعنی ان کو بہت الگ سب کچھ بہت زیادہ اونچے درجے والا ملے گا. اور اس سے کم تھوڑا درجہ ہوگا وہ دائیں ہاتھ والوں کا ہوگا، لیکن وہ بھی بہت نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے، اور وہ بعد میں بھی ہوں گے اور شروع میں بھی ہوں گے. اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں، کیا بتائیں بائیں ہاتھ والے کیا ہیں، وہ ہوں گے تپتی ہوئی لو میں اور کھولتے ہوئے پانی میں. استغفر اللہ. آج بھی انسان لو میں کھڑا نہیں ہو سکتا، دھوپ میں کھڑا نہیں ہو سکتا، تو وہاں آگ کو وہ کیسے برداشت کر پائے گا. اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، یعنی دھواں جو ہوگا کالا دھواں، یعنی کالا دھواں، کیونکہ انسان یہاں پر بھی دھواں برداشت نہیں کر پاتا. آپ دیکھیں کسی چمنی سے یا کہیں سے جب دھواں نکل رہا ہوتا ہے تو انسان کا حال خراب ہو جاتا ہے. اندر جا کر بھی وہ دھواں کتنا نقصان دیتا ہے انسان کو، تو وہاں ہوگا ہی دھواں دھواں، جو نہ تو ٹھنڈا ہوگا اور نہ کوئی فائدہ پہنچانے والا ہوگا. یعنی وہ دھواں بھی بہت گرم ہوگا جو برداشت نہیں ہوگا. یہ لوگ اس سے پہلے بڑے عیش میں تھے، یعنی یہ لوگ دنیا میں بڑے عیش میں رہتے تھے اور بڑے بھاری گناہ پر اڑے رہتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن کر رہ جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور کیا ہمارے پہلے گزرے ہوئے باپ داداؤں کو بھی. کہہ دو یقیناً سب اگلے پچھلے لوگ سب جمع ہوں گے ایک مقرر مدت کے طے شدہ وقت پر، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے وقت طے کر دیا اس پر ضرور اکٹھے کیے جائیں گے. پھر اے جھٹلانے والوں گمراہو، تم لوگوں کو ایک ایسے درخت میں سے کھانا پڑے گا جس کا نام زقوم ہے. یعنی جس نے جھٹلا دیا اس کو ایسے درخت یعنی ایسے پیڑ سے کھانا پڑے گا جس کا نام زقوم ہے. پھر اسی سے پیٹ بھرنے ہوں گے، پھر اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا، اور پینا بھی اس طرح جیسے پیاس کی بیماری والے اونٹ پیتے ہیں. یعنی جس کو استسقاء کی بیماری ہو جاتی ہے، ایپیلیپسی کہتے ہیں اس کو، جو بیماری ہو جاتی ہے اور اونٹوں کو بھی ہو جاتی ہے، تو ان کو اتنی پیاس لگتی ہے، اتنی پیاس ان کو لگتی ہے. خاص طور سے ایک بیماری ہوتی ہے الگ سے جو اونٹ میں ہوتی ہے، اور اس سے اونٹ بالکل دیوانوں کی طرح بہت سارا پانی پی جاتے ہیں. تو ایسے ہی پیاسے دوزخ میں ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ بیماری لگے گی، اور پینا بھی اس طرح جیسے پیاس کی بیماری والے اونٹ پیتے ہیں. یہ ہوگی جزا اور سزا کے دن ان لوگوں کی مہمانی. ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے، یعنی تم سچ کیوں نہیں مانتے. اللہ جو قرآن میں کہہ رہا ہے اس کو جھٹلاتے کیوں ہو، اس کو سچ کیوں نہیں مانتے. ذرا یہ بتاؤ کہ جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو کیا اسے تم پیدا کرتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہیں. یعنی جس لکوڈ سے انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے پیدا کرنے والے تم ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہیں. ہم ہی نے تمہارے درمیان موت کے فیصلے کر رکھے ہیں، اور کوئی نہیں ہے جو ہمیں اس بات سے عاجز کر سکے، بے بس کر سکے کہ ہم تمہاری جگہ تم جیسے اور لوگ لے آئیں گے اور تمہیں پھر سے کسی ایسی حالت میں پیدا کر دیں جسے تم جانتے ہی نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا الگ بنا سکتا ہے، ایسی خوفناک شکلیں ہماری بنا سکتا ہے اگر ہم جھٹلا دیں گے کہ ہم اس کو پہچانتے بھی نہ ہوں، یعنی ہم جانتے بھی نہ ہوں کہ کیسی شکلیں اللہ تعالیٰ ہماری بنا دیں گے اور اللہ تعالیٰ ہماری جگہ کسی اور کو لے آئیں گے. اور تمہیں اپنی پہلی پیدائش کا پورا پتا ہے، پھر کیوں سبق نہیں لیتے. یعنی تمہیں پتا ہے کہ تم پہلی بار کیسے پیدا ہوئے، پھر اسی بات سے کیوں نہیں سبق لیتے. اچھا یہ بتاؤ جو کچھ تم زمین میں بوتے ہو کیا اسے اگانے والے ہم ہیں یا تم اگاتے ہو. اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر ڈالیں جس پر تم بھوچنکے رہ جاؤ، یعنی حیران رہ جاؤ کہ ہم پر تو تاوان پڑ گیا، یعنی ہم پر تو ایک بوجھ سا پڑ گیا، فائن پڑ گیا، بلکہ ہم ہی بد نصیب ہیں. اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو پانی جو تم پیتے ہو کیا اسے بادلوں سے تم نے اتارا یا اتارنے والے ہم ہیں. اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا بنا کر رکھ دیں، پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے. یعنی اتنی آرام سے جو ہم پانی پی رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا معجزہ اور نعمت ہے، اس کو پانی کو بھی دیکھ کر شکر ادا کریں، اور پینے کے بعد بھی کہ اگر یہ پانی کڑوا ہوتا تو ہماری پیاس کیسے بجھتی، اور جو پیاس پانی کے علاوہ کسی اور سے نہیں بجھ سکتی. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ یہ آگ جو تم سلگاتے ہو کیا اس کا درخت یا پیڑ تم نے پیدا کیا یا پیدا کرنے والے ہم ہیں. یعنی تم آگ جلا دیتے ہو اور فوراً اس سے کھانا بنا لیتے ہو، اپنی ضروریات پوری کرتے ہو، اس کو کرنے والا، اس آگ کو لگانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہم نے ہی اس کو نصیحت کا سامان اور صحرائی مسافروں کے لیے فائدے کی چیز بنایا، یعنی جو بھی مسافر سفر کرتے ہیں. لہٰذا اے پیغمبر تم اپنے عظیم پروردگار کا نام لے کر اس کی تسبیح کرو.
پھر سے تسبیح کا حکم آ گیا کہ اپنے رب کی تسبیح کرو۔ اب میں ان جگہوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاں ستارے گرتے ہیں، اگر تم سمجھو تو یہ بڑی زبردست قسم ہے کہ یہ بڑا باوقار قرآن ہے، یعنی بہت قدرت والا بڑا باوقار قرآن ہے جو ایک محفوظ کتاب میں پہلے سے درج ہے، یعنی یہ قرآن لوح محفوظ میں پہلے سے درج ہے، یہ تو کاپی ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کو وہی لوگ چھوتے ہیں جو خوب پاک ہوتے ہیں۔ یعنی مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس قرآن کو نعوذ باللہ شیاطین لے کر اترتے ہیں، اور یہ شیطان لے کر اترتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ آیت نازل کی کہ اس کو شیاطین لے کر نہیں اترتے، اس کو تو جبریل امین لے کر اترتے ہیں، اور پاک لوگ لے کر اترتے ہیں، اور پاک ہی اس کو چھو سکتے ہیں۔ یعنی جنات کو یا شیطان جو برے شیطان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ناپاک بتایا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پاک لوگ ہی اسے خوب چھوتے ہیں۔ یہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جا رہا ہے۔ کیا پھر بھی تم اس کلام سے بے پرواہی برتتے ہو؟ یعنی پھر بھی تم اس قرآن سے بے پرواہ ہو، یعنی اس کو اگنور کر دیتے ہو، اس سے غافل ہو، اور تم نے اسی کو اپنا روزگار بنا لیا۔ یعنی مشرکین مکہ یا پہلے کے جو لوگ تھے یہودی اور عیسائی جو تھے انہوں نے اپنے قرآن کو اپنا روزگار بنا لیا تھا، اور پیسے لیتے تھے اور اس کے احکام بتایا کرتے تھے۔ تو تم نے ہی اس کو اپنا روزگار بنا لیا ہے کہ اس کو تم جھٹلاتے رہو۔ پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب کسی کی جان گلے تک پہنچ جاتی ہے اور اس وقت تم حسرت سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو، اور تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں مگر تمہیں نظر نہیں آتا۔ یعنی جب کسی کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو سب لوگ حیرانی سے اس انسان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اصلی بات تو ہم جانتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں اس وقت۔ اور اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تم اس جان کو واپس لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ یعنی اگر حساب کتاب کا دن نہیں آئے گا اور حساب کتاب نہیں ہونا تو پھر جو مر رہا ہے اس کو زندہ کر کے دکھاؤ، اس کی جان واپس لا کر دکھاؤ۔ پھر اگر وہ مرنے والا اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہو، یعنی اللہ کے قریب والے بندوں میں سے ہو، تو اس کے لیے آرام ہی آرام ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے، اور نعمتوں سے بھرا باغ ہے۔ اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو تو اس سے کہا جائے گا تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے کہ تم دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو۔ اور اگر وہ ان گمراہوں میں سے ہو جو حق کو جھٹلانے والے تھے تو ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہوگی اور دوزخ کا داخلہ ہوگا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بالکل صحیح معنوں میں یہ سچی بات ہے، یہ یقینی بات ہے۔ لہٰذا اے پیغمبر تم اپنے پروردگار، عظیم پروردگار کا نام لے کر اس کی تسبیح کرو۔ یہاں پر بھی تسبیح کرنے کا حکم آ گیا، تو ہمیں تسبیح کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ الحمدللہ آج سے شب قدر شروع ہے، تو شب قدر میں زیادہ سے زیادہ تسبیح کریں، اور جو تسبیح میں نے آپ کو بتائی ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے کرنے کے لیے کہا ہے وہ بھی زیادہ سے زیادہ تسبیح کریں۔ الحمدللہ سورۃ الواقعہ پوری ہوئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔